जी ज़ीज़ो मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शरून शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ो, मेरी उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो ज़रूर सीखने को नई तरीके से मिल सकें। हम वक़्त को गनीमत जानते हुए हम खुदा के कलाम की तरफ राग़िब होंगे। आज की हमारी तिलावत जो है पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे। ज़बूर की किताब उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। ज़बूर की किताब उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत हम खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। तिलावत समाअत फरमाइए। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत नाज़िल हो। आमीन। अजीजों, जब हम इस ज़बूर का पहली आयात से बागौर मुताला करते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद जो है वो ख़ास तौर पर इस ज़बूर को जब लिख रहा है तो वो तंगी की हालत में है, तकलीफ की हालत में है। और मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ दे अमल जो है, ये अगर हम इसका बागौर मुताला करें तो हम उस तकलीफ को पहचान तो सकते हैं, लेकिन हम उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। जिस तरह से खुदा का बंदा दाऊद जो है वो इस तकलीफ को या इस तंगी को जो है वो महसूस कर सकता है, और कोई भी इस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता। और इसी तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए वो जो है वो चौथे ज़बूर को लिखता है और इसे तस्वीर कशी करता है, इसे जो है वो कलम बंद करता है इस ज़बूर को, जिसकी तीसरी आयत जो है वो बड़ी ही बाइस से बरकत और हमारी ज़िंदगियों को हिला देने वाली है। और जहाँ पर लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। ऐसी ही बाबरकत बात है यहाँ पर अजीजों, जहाँ पर लिखा है ना, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। ये असल में अगर देखा जाए तो ये दाऊद खुद के बारे में भी मैं समझता हूँ कि वो बात कर रहा है, क्योंकि वो खुदा का बरगज़ीदा बंदा है, ईमानदार है। और चाहे ईमानदार जो है वो जितनी मर्जी तकलीफ़ों में हों, परेशानियों का वो सामना करें, लेकिन हमेशा ईमानदार जो है वो होता तो खुदा का बंदा ही है। और इसलिए उसे दीनदार का नाम भी जो है वो दिया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि दाऊद खुद को दीनदार कह रहा है। कहता है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। ये असल में वो खुद को भी सबक दे रहा है, और दूसरी जो आने वाली जो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो लोग हैं जो इस ज़बूर को पढ़ेंगे या इस ज़बूर का बागौर मुताला करेंगे, उनके लिए भी जो है वो बाइस से बरकत है कि दीनदार जो है उनको खुदा ने अपने लिए हमेशा ही अलग कर रखा होता है, कि दीनदार हमेशा ही उसकी इबादत करें, दीनदार हमेशा ही उसकी सताइश करें। दीनदार हमेशा जो है मैं समझता हूँ कि उनको इसलिए अलग रखा जाता है क्योंकि खुदा को पता होता है कि मेरी इबादत करने वाले जो लोग हैं वो जो है वो एक अलग क्वालिटी रखते हैं, एक अलग ज़हन रखते हैं, उन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं, लेकिन क्यों खुदा ऐसे लोगों को ही सुनता है, या ऐसे लोगों की आवाज़ों को सुनता है, या ऐसे लोगों को चुनता है कि वो जो है वो उसके लिए काम करें या उसके लिए दीनदार बन जाएं, और मैं समझता हूँ कि वो उसका कलाम लोगों तक पहुँचाएं, या अपनी ज़िंदगी के किरदार से दूसरों को मुतासर कर सकें। और जिस तरह से मुक़द्दस दाऊद ने जो है वो अपने ज़िंदगी के किरदार से बहुत सारे लोगों को मुतासर किया, और ये खूबसूरत अल्फाज जो लिखे, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है, ये आयती वाज है। और
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کھولا جائے، بڑی خوبصورت ان میں سے باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جان رکھو کہ خداوند دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیے، خداوند ان لوگوں کی ہی آواز کو سنتا ہے جو ہمیشہ خدا کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، دیندار رہتے ہیں۔ جو لوگ دیندار نہیں نہ ہوتے، جن کو خدا سے پیار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ نہ تو وہ خود خدا کو جانتے ہیں، اور نہ پھر خدا ان کو جاننے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم خداوند کو خود اپنا ٹائم دیں گے، جب ہم خود خدا کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو وہ پھر ہمیں بھی خود بھی جانے گا۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف ہمارا ایک قدم بڑھانا ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جیسے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیے کہ اب جو کرنے والا ہے تو ہی کرنے والا ہے۔ تو اس لیے داؤد کہتا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے لگ کر رکھا ہے۔ ہر ایماندار کو اس نے اپنی عبادت کے لیے یا لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے الگ کر رکھا ہے۔ ورنہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے کردار بڑے اچھے ہیں، جو بڑی اچھی زندگی بھی دنیا میں بسر کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص کردار ایسا ہوتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو انسان کی زندگی کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے جو بڑی مثال ہمیں ملتی ہے، اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اپنے خداوند یسوع مسیح کی، جنہوں نے خاص طور پر اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کیا اور ایسی زندگی بسر کی جس زندگی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دیندار زندگی تھی، وہ ایک ایماندار جیسی زندگی تھی، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ اور یہاں پر لفظ لکھا ہے نا کہ اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ یسوع مسیح کو بھی خدا نے اپنے لیے ہمیشہ سے الگ کر رکھا تھا کہ یہ میرا کام کرے گا، یہ میرے کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی دنیا میں بہت سارے انسان تھے، لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ ایک ایسا اس کے لیے دیندار تھا، ایک ایسا بندہ تھا جس کو اس نے اپنے لیے خاص طور پر دیندار بنا کر اپنے لیے الگ کر رکھا تھا، اور وہ اسے جانتا تھا، اور خدا اسے جانتا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کو جانتے تھے اور باپ جو ہے وہ ان کو جانتا تھا۔ جیسے ہی ہم دوسرے نقطے پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ جہاں پر داؤد نبی جو ہے وہ اپنے آپ کو دیندار جو ہے وہ ثابت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خداوند جو ہے جب میں اس کو پکاروں گا تو وہ ضرور سن لے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کیسی ایک اتھینٹک جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بتا رہا ہے، کیسی ایک ایمان کی تکمیل ہے کہ داؤد جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک چیز، ایک زور یا ایک ایمان جو ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے اندر پاک روح کی قوت کو رکھتے ہوئے، اس ایمان کو رکھتے ہوئے، جب ہم یہ بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ضرور میں جو خداوند سے کہہ رہا ہوں وہ ضرور خدا جو ہے وہ میری زندگی میں کرے گا، ضرور خدا میری زندگی میں اپنے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان، یہ مضبوطی اور یہ کلا جو ہے، یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو انسان کو ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے اندر اس بات کی کلا ہے نا کہ جو چیز آپ خدا سے مانگ رہے ہیں نا، اس کو مانگنے کا آپ کے پاس ایک طریقہ ہونا چاہیے، جس کے پاس خدا کو پکارنے کا اور خدا سے چیزوں کو مانگنے کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بڑا ہی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے حضور جو ہے نا وہ ایک بلیسفل ہے، اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذہنی لحاظ سے ایک بڑا ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے حضور جو ہے وہ بلیسفل بندہ ہوتا ہے، کلا رکھتا ہے اپنے اندر ایک جو ہے وہ ایک بہترین کوالٹی رکھتا ہے
کہ کس طرح سے وہ خدا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کے واسطے چیزیں منگوا سکتا ہے. خدا سے جو مانگتا ہے وہ مانگنا کس طرح سے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خدا سے جب مانگتے ہیں نا تو اس کو مانگنے کے لیے ایک ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ زور زور سے دعا کرتے ہیں, کچھ لوگ رو کے دعا کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ چلتے پھرتے دعا کرتے ہیں. مختلف طریقہ کار ہیں خدا سے مانگنے کے. لیکن ایک ایسا انسان جو اپنے اندر ایک بہترین کلا رکھتا ہے وہ ایسے مانگتا ہے کہ جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں مانگتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جیسی برکت جو ہے وہ خدا کسی اور کو دیتا بھی نہیں ہے. اس لیے کہتا ہے کہ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیندار جو انسان ہے وہ اپنے لیے جب بھی خدا سے مانگے گا خدا اسے دے گا, اور اگر دوسروں کے لیے بھی مانگے گا تو پھر بھی خدا جو ہے وہ اسے دے گا. لیکن یہاں پر پوائنٹ ایک ہی بات پر ٹھہرا, میں اپنے کانٹیکسٹ پر رہوں گا کہ خدا جو ہے وہ دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھتا ہے. جب دیندار اسے پکارتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو دیتا ہے. جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا. کیسی خوبصورت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے. یہاں پر داؤد کہتا ہے کہ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو خدا میری سن لے گا. پھر اوپر والا نقطہ وہاں پر لکھا, جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. خداوند نے اپنے لیے اپنے لوگوں کو جو اس کی بہترین طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں ان کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. اور جب وہ اپنے لوگوں کو اپنے لیے الگ کر رکھتا ہے تو جب پھر وہ اسے پکارتے ہیں تو وہ پھر ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں سے بہت ساری روحیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ برکت کا سبب بنتی ہیں اور زندگی کی تبدیلی کا سبب بنتی ہیں. میرے اور آپ کے لیے آج کا جو ہے وہ سبق کیا ہے, چیلنج کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو پکارتے جائیں اور خدا ہماری اسی وقت سن لے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہو سکتا. جب تک آپ دیندار نہیں بن جائیں گے, جب تک آپ خدا کے ساتھ نہیں چلنا شروع کر دیں گے, جب آپ خدا کو جاننا نہیں شروع کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو جاننا جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن جب تک آپ خدا کو جاننا شروع نہیں کر دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ دیندار نہیں بن سکتے, اور آپ جب بھی پھر پکاریں گے خدا آپ کی آواز کو نہیں سنے گا. لیکن یہ سبق اس میں کیا ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے, اسے جاننا شروع کر دیں گے, ایک اچھے دیندار بن جائیں گے, تو پھر جب آپ بھی خدا کو پکاریں گے تو پھر خدا آپ کی بھی آواز کو سنے گا. اور جس طرح سے وہ قدیم الایام میں جب داؤد جو ہے مشکلات میں پھنستا تھا خدا اس کی دعاؤں کا جواب دیتا تھا. جب وہ اسے پکارتا تھا تو خدا اس کے جو ہے وہ آواز کو سن کر اس کا جواب دیتا تھا, اسے فتح بخشتا تھا. تو پھر آج اگر آپ بھی اپنی زندگی کو خدا کے حضور لا کر اگر اسے پکاریں گے, اس کے حضور آ کر صدا لگائیں گے, تو پھر خدا بھی آپ کی آواز کو سنے گا, بشرطے کہ اگر آپ دیندار بن جائیں. تو پھر کیا ہوگا, جب آپ دیندار بن جائیں گے تو پھر خدا کیا کرے گا کہ خدا جب آپ اسے پکاریں گے تو پھر خدا آپ کی آواز کو سن لے گا, اور آپ کیا کریں گے کہ آپ جیت حاصل کریں گے, آپ فتح حاصل کریں گے, اور خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.